काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। यहाँ पर हम आज की नशिस्त में बहुत कुछ जानने जा रहे हैं और किस हवाले से, ईद मुबाहला के हवाले से। और ये तमाम मालूमात बहुत ऑथेंटिक हैं क्योंकि ये मदरसतुल क़ाइम की जानिब से शाया करदा PDF के हवाले से हम तक पहुँची हैं। आइए हम इसकी बाकायदा रीडिंग करते हैं और उम्मीद है कि हम एक ही नशिस्त में इसको मुकम्मल पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हेडिंग है ईद मुबाहला के दिन की नमाज। इसमें लिखा है कि ईद मुबाहला के दिन ज़वाले आफताब से आधा घंटा पहले 2 रकत नमाज इस अंदाज से पढ़ें कि हर रकत में 1 मरतबा सूरह अल-हम्द, 10 मरतबा सूरह तौहीद, 10 मरतबा आयतल कुर्सी और 10 मरतबा सूरह क़दर पढ़िए। हवाला है मफातिहुल जिना। उसके बाद लिखा है कि इस हवाले से ये मैं बताऊं कि सवाल यहाँ पर लिखा है। सवाल है कि क्या ईद मुबाहला के दिन का गुस्ल करने के बाद बग़ैर वज़ू नमाज पढ़ी जा सकती है? तो इसका जवाब दिया गया है कि आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह ख़ामेनी के नज़दीक इस गुस्ल के बाद नमाज़ों के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। इस गुस्ल को रजाए मतलूबियत की नियत से अंजाम देना बेहतर है। आइए मज़ीद जानते हैं। लिखा है तारीफ़ मुबाहला। आइए देखते हैं कि तारीफ़ मुबाहला क्या है। कि मुबाहला यानी एक दूसरे पर नफरीन करना, नून फे रे ये नून, नफरीन करना ताकि जो बातिल पर है उस पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हो जाए और जो हक़ पर है उसे पहचाना जाए और इस तरह हक़ व बातिल की तशख़ीस की जाए। फिर मज़ीद जानते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि मैदान मुबाहला में जो कुरानी तरतीब, उसमें यहाँ पे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 यहाँ पर लिखी हुई है और साथ ही नीचे लिखा है कि मैदान मुबाहला में पंजतन के आने की तरतीब वही है कि जो आया शरीफा में बयान हुई है, यानी पहले अबनाअना, उसके बाद निसाअना और फिर आखिर में अनफुसना है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम आगे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दरमियान में और आखिर में मौला अली अलैहिस्सलाम थे। चलिए मज़ीद जानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान के साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम को भी लाजमी करार दिया है। ये पूरी हेडिंग है और इसके बारे में लिखा है कि नजरान ने सबसे पहले इल्मी बहस शुरू की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही के मुताबिक इल्म का जवाब इल्म से दिया। यानी नसारा एतराज़ करते और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पेश फरमाते थे। कुरानी दलील से वो मुतासिर न हुए और अपनी ही बात पर अड़े रहे। अब अगर थोड़ी देर के लिए ये तस्लीम कर लिया जाए कि मुनाजरा या मुबाहिसा महज इल्मी नुकात तक महदूद होता तो नसारा ये कहकर अपने वतन चले जाते कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दावत इस्लाम दी मगर अपने दलाइल से हमें कायल न कर सके। चुनाचे जिन कबाइल तक नसारा की ये आवाज़ पहुँचती वो भी इससे मुतासिर होते और इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अवाम
عوام کے شکوک و شبہات بڑھ جاتے، مگر رب تعالیٰ نے نصارہ کی ہٹ دھرمی دیکھتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباہلے کا حکم دیا، یعنی کہ پہلے تمہارے پاس علم آ گیا کہہ کر حجت تمام کی، اور جب انہوں نے قرآن کو نہ مانا تو جو انفسنا اور ابناءنا اور ان کے بارے میں آیت نازل کی، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قدرت نے اسلام کی حقانیت ظاہر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف قرآن دیا بلکہ اہل بیت علیہ السلام بھی عطا کیے۔ اللہ نے نصارہ کے سامنے قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے وارثان کتاب کو جانے کا حکم دیا، جس سے ثابت ہوا کہ حقانیت اسلام کے ثبوت کے لیے قدرت نے بھی قرآن کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کو لازم سمجھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ اب ہیڈنگ ہے کہ کیا مباہلہ ایک عام حکم ہے؟ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے تفسیر نور الثقلین کی پہلی جلد میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی، اگر مخالفین تمہاری حق بات کو قبول نہ کریں تو تم ان کو مباہلے کی دعوت دو۔ راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا کہ ان سے کس طرح مباہلہ کریں؟ فرمایا 3 دن تک اپنی اخلاقی اصلاح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھو، غسل کرو، اور جس سے مباہلہ کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ صحرا میں جاؤ، پھر اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو اس کے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالو اور تم خود شروع کرو اور کہو کہ خدایا تو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے اور ان کے اندر چھپے ہوئے اسرار سے آگاہ ہے، تو رحمان و رحیم ہے۔ اگر میرا مخالف حق کا انکار کرے، باطل کا دعویٰ کرے تو آسمان سے اس پر ایک بلا تو نازل فرما اور اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دے، اور ایک مرتبہ پھر اس دعا کو دہراؤ۔ پھر فرمایا کہ کچھ دیر نہیں گزرے گی کہ اس کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا۔ خدا کی قسم کوئی بھی شخص اس طرح سے میرے ساتھ مباہلہ کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ مزید آگے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آیہ کریمہ میں ابناءنا، نساءنا اور انفسنا کے الفاظ صیغہ جمع کی صورت میں آئے ہیں۔ یہ ہیڈنگ ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور عربی قاعدے کے مطابق جمع کا صیغہ کم از کم 3 افراد چاہتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مباہلے کے میدان کی جانب چلے تو ابناءنا کی جگہ حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام، نساءنا کی جگہ فقط جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور انفسنا کی جگہ صرف حضرت علی علیہ السلام کو لے کر گئے، حالانکہ جمع کے صیغے میں اتنی وسعت تھی کہ جتنے افراد کو چاہتے ہمراہ لے جاتے، مگر وسعت کے باوجود اس قدر محدود تعداد کو لے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ جس قسم کے افراد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے میں لے جانا چاہتے تھے وہ صرف اور صرف یہی تھے۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت طلب کریں۔ یہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کو پڑھا۔ اب یہاں پر کچھ سوال اور جواب ہے، آئیے مل کر جانتے ہیں۔ سوال ہے کہ عید مباہلہ کس اسلامی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ جواب 24 ذی الحجہ کو۔ سوال مباہلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قسم کے کافروں سے کیا تھا؟ جواب مشرکین مکہ۔ اور 3 جواب ہے اور اس میں سے جواب صحیح بتانا ہے۔ 3 ہے مشرکین مکہ، دوسرا ہے یہودیوں سے اور تیسرا ہے عیسائیوں سے، اور اس کا صحیح جواب ہے عیسائیوں سے۔ سوال ہے کہ وہ عیسائی کس علاقے کے رہنے والے تھے؟ جواب نجران کے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ آیہ تطہیر مباہلہ کے واقعے سے پہلے نازل آیت ہوئی تھی یا بعد میں؟ جواب ہے پہلے۔ پھر سوال ہے کہ کیا یہ مباہلہ واقع ہوا تھا؟
جواب جی نہیں، عیسائی علماء نے شکست تسلیم کر لی اور مباہلہ نہ کیا اور جزیہ دینے پر تیار ہو گئے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا واقعہ کس اسلامی تاریخ کا ہے؟ اس کا جواب ہے 24 ذی الحجہ کا۔ پھر اگلا سوال ہے، آئیے پڑھتے ہیں کہ مسجد مباہلہ کس شہر میں واقع ہے؟ اس کا جواب ہے مدینہ میں۔ پھر نیکسٹ سوال ہے کہ عید مباہلہ کے دن کس مخصوص زیارت کو پڑھنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے؟ جواب زیارت جامعہ۔ پھر سوال ہے 25 ذی الحجہ کو ایک کون سا عظیم واقعہ ہوا؟ جواب ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں قرآن کا سورہ دہر نازل ہوا۔ پھر سوال ہے کہ عید مباہلہ کے دن کون سی دعا پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے؟ جواب ہے دعائے مباہلہ کی۔ پھر اگلا سوال ہے عید مباہلہ کس سن ہجری کا واقعہ ہے؟ اس کا جواب ہے 9 یا 10 ہجری کا۔ پھر اگلا سوال ہے جو کہ آخری سوال ہے اس صفحے پر کہ عید مباہلہ کے دن کتنی رکعت نماز پڑھنا ثواب رکھتا ہے؟ اور اس کا جواب ہے کہ 2 رکعت نماز۔ اور اب آئیے اگلے پیج پر بڑا بڑا لکھا ہے مباہلہ، اور پھر ایک سوال لکھا ہے جو ذرا سا تفصیل سے ہے کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے واقعے میں فقط حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حسنین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے تو پھر آیت میں عورتوں، بچوں اور نفسوں کے لیے جمع کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ سامعین، یہ ہم اس کے بارے میں جان چکے ہیں، لیکن یہاں پر یہ سوال کی صورت میں لکھا ہے۔ اب اس کا جواب لکھا ہے کہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کس قانون کو بیان یا کسی عہد نامے کو تنظیم کرتے وقت حکم عمومی کے طور پر جمع کے صیغے میں بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا عہد نامہ میں اس طرح لکھتے ہیں کہ اس کو جاری کرنے والے ذمہ دار، دستخط کرنے والے اور ان کے بچے ہیں، جبکہ ممکن ہے کہ دونوں طرف سے ان کے طرف 1 یا 2 بچے ہوں۔ یہ موضوع کبھی بھی جمع کے صیغے کے ساتھ قانون اور عہد نامہ لکھتے وقت غلط نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر لفظ جمع استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا مصداق صرف ایک فرد پر منحصر ہے۔ کبھی کبھی مفرد کے لیے لفظ جمع کا استعمال احترام کے لیے بھی ہوتا ہے، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ملتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک مستقل امت اور اللہ کے اطاعت گزار اور باطل سے کترا کر چلنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 120 کا پڑھا۔ ترجمہ پھر لکھا ہے یہاں پر لفظ امت جو کہ اسم جمع ہے اور اس کا اطلاق ایک شخص کے اوپر ہوا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے، اقتباس از کتاب تفسیر نمونہ آیت اللہ العظمی مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیہ، چاپ چہل و ہفتم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 680۔ نیکسٹ صفحے کی جانب ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ مباہلے سے متعلق آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ سے ایک سوال ہے کہ مسئلہ مباہلہ کے بارے میں آپ نے تفسیر المیزان میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کیا فرمایا ہے، انورٹڈ کاما، کہ ہمارے زمانے میں بھی ہر مومن مسلمان یہ کام انجام دے سکتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ہر مسلمان جو ظاہر میں مومن ہو ایسا خطرناک کام انجام دے سکتا ہے؟ جواب ہے آیہ مباہلہ کے بارے میں کہ مباہلہ عمومی عین میم واو میم چھوٹی عمومی حق رکھتا ہے، اور مباہلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجران کے نصارہ سے مخصوص نہیں، اور جو روایتیں اس سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں وہ مباہلہ کے عمومی ہونے کی وضاحت کرتی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے متع کی مشروعیت میم شین رے واو عین یہ تے مشروعیت و شرعی جواز کے بارے میں عبداللہ بن عمیر عین میم یہ رے عمیر کو مناظرے میں مباہلے کی دعوت دی، اور اسی طرح ایک اور روایت میں امام بعض عامہ سے مذہبی مناظرہ کرنے والے ایک شیعہ کو اپنے مد مقابل سے مباہلہ کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اس بنا پر مباہلہ ایک عمومی آیت ہے جسے اللہ نے حق کا محافظ قرار دیا ہے۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں مباہلہ کے حوالے سے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ حقانیت اسلام کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل بیت علیہ السلام کو لے کر میدان مباہلہ میں نکلنا اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب کبھی قرآن پر حرف آیا تو اہل بیت علیہ السلام سینہ سپر ہو گئے، اور جب اہل بیت علیہ السلام کی شان پر حرف آئے گا تو قرآن سینہ سپر ہوگا۔ قرآن اہل بیت علیہ السلام کے
ساتھ ہے اور اہل بیت علیہ السلام قرآن کے ساتھ۔ اب یہاں پر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ تنہا قرآن کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل بیت علیہ السلام کو شامل نہ کر لیا جائے۔ آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آیہ مباہلہ کو بطور دلیل پیش کرنا، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ حکام جور کی طرف سے جب لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کا حکم دیا جاتا تھا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیہ مباہلہ کا حوالہ دے کر منع کر دیتے تھے کہ قرآن میں جن کے بارے میں آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے ہم ان کو ہرگز برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 261 اور سنن ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 638۔ مزید جانتے ہیں، اگلے صفحے پہ لکھا ہے مباہلہ باطل پر حق کی نفسیاتی فتح، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے مباہلہ کا رخ کرنا بہت خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ اگر دعوت دینے والے کی دعا قبول نہ ہوئی اور مخالفین کو ملنے والی سزا کا اثر واضح نہ ہوا تو نتیجہ دعوت دینے والی کی رسوائی کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ اسلامی روایات میں ہے کہ مباہلہ کی دعوت دی گئی تو نجران کے عیسائیوں کے نمائندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہلت چاہی تاکہ اس بارے میں سوچ بچار کر لیں اور اس سلسلے میں اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لیں۔ بہرحال مشورے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں کے مابین یہ طے پایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شور و غل، مجمع اور داد و فریاد کے ساتھ مباہلے کے لیے آئیں تو ڈرایا نہ جائے اور مباہلہ کر لیا جائے۔ یہاں لکھا ہے تو ڈرا نہ جائے، جی یہ لکھا ہے کہ تو ڈرا نہ جائے اور مباہلہ کر لیا جائے، اور اگر وہ بہت محدود افراد کے ساتھ آئیں اور بہت قریبی خواص اور چھوٹے بچوں کو لے کر وعدہ گاہ میں پہنچیں تو پھر جان لینا کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں، اور اس صورت میں ان سے مباہلہ کرنے سے پرہیز کرنا، کیونکہ اس صورت میں معاملہ خطرناک ہے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق عیسائی میدان مباہلہ میں پہنچے تو دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کو گود میں لیے، حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے اور علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہمراہ لیے آ پہنچے ہیں اور انہیں فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ عیسائیوں نے یہ کیفیت دیکھی تو انتہائی پریشان ہوئے اور مباہلہ سے رک گئے اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر نمونہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 674۔ آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ نصارہ نجران کی مباہلہ میں شکست کے بعد، چلیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ابو حارثہ ہے الف رے سے ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے ابوالقاسم، ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مصالحت کریں، ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ہر سال 2000 ہیلام بڑھیے، بریکٹ میں لکھا ہے یا لباس، ہلے یا لباس، یہ ہے پہ پیش ہوگا، دینے پڑیں گے، اور ہر ہلے کی قیمت 40 درہم ہونی چاہیے۔ نیز اگر یمن کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو انہیں 30 زرہیں، زیرے ہے یہ نون گنا، زرہیں، 30 نیزے، 30 گھوڑے مسلمانوں کو عاریتاً دینا پڑیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس ساز و سامان کی واپسی کے ضامن ہوں گے۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرائط لکھوائیں اور عیسائی نجران پلٹ کر چلے گئے۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ اب ہیڈنگ ہے مباہلے کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ نجران کی مباہلہ میں شکست کے بعد فرمایا، یہ ہیڈنگ ہے اور اس میں ساتھ لکھا ہے کہ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ساتھ ہی آگے مزید فرمایا کہ اگر وہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے، اور بے شک یہ پوری وادی ان کے لیے آگ کے شعلوں میں بدل جاتی، اور حتیٰ کہ ان کے درختوں کے اوپر کوئی پرندہ باقی نہ رہتا، اور تمام نصارہ 1 سال کے عرصے میں ہی ہلاک ہو جاتے۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہیڈنگ ہے آیہ مباہلہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہی نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل پر ہیں۔ آئیے اس کے
بارے میں جانتے ہیں. یہ ہیڈنگ تھی ہم نے پڑھی. لکھا ہے مامون رشید عباسی نے دلیل دی کہ خدا بند متعال نے ابنا کو صیغہ جمع کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لائے اور نساء بھی جمع ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی ایک بیٹی کو لائے ہیں. پس یہ کیوں نہیں کہا کہ انفس کو بلوانے سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات ہے، اور اس صورت میں جو فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بیان کی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دعوت دینے والا اور بلوانے والا اپنی ذات کو نہیں بلکہ دوسروں کو بلواتا ہے. عامر الف سے لکھا ہے، الف مدہ عامر، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور حکم دینے والا، تو عامر کی طرح جو اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو امر کرتا ہے اور حکم دیتا ہے. اور چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کے وقت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سوا کسی اور مرد کو نہیں بلوایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام وہی نفس ہیں جو کتاب اللہ میں اللہ کا مقصود و مطلوب ہے، اور اس کے حکم کو خدا نے قرآن میں قرار دیا ہے. پس مامون نے کہا کہ جواب آنے پر سوال کی جڑ اکھڑ جاتی ہے. آئیے حوالہ نوٹ کیجئے، الفصول المختارہ شیخ المفید، صفحہ نمبر 38. مزید جانتے ہیں. ہیڈنگ ہے نصارہ نجران نفسیاتی شکست بھی کھا گئے. اس حوالے سے لکھا ہے کہ مفسر اہل سنت صاحب تفسیر کشاف علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ مباہلہ میں بیٹوں اور خواتین کو شامل کرنا وثوق و اعتماد کی بڑی دلیل ہے، بجائے اس کے کہ انسان تنہائی میں مباہلہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنی حاضری کو کافی نہیں سمجھا، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخالفین کے جھوٹے ہونے پر یقین کامل رکھتے تھے، اور بیٹوں اور خواتین کو اس عمل کے لیے مختص کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عزیز ترین اہل ہیں. عزیز ترین اہل انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، اہل ہیں اور دوسروں سے کہیں زیادہ دل میں جگہ رکھتے ہیں. شاید انسان خود کو ہلاکت میں ڈال دے اس لیے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. چنانچہ جنگجو اپنی خواتین اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ دشمن کے سامنے استقامت کریں اور میدان سے فرار نہ کریں. اسی بنا پر آیہ مباہلہ میں خداوند متعال نے ان ابنا و نساء کو انفس یعنی جانوں پر مقدم رکھا. پھر لکھا ہے تاکہ واضح کر دے کہ وہ بیٹے اور خواتین جانوں پر مقدم ہیں. اور اس کے بعد علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اصحاب قصہ کی فضیلت کی کہ جس سے بالاتر کوئی دلیل نہیں ہے. یہ بھی مکمل ہو گیا، ہم نے پڑھ لیا. آئیے نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں. لکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت علیہ السلام کی دعا و بد دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. یہ ہیڈنگ ہے. اس حوالے سے لکھا ہے مولانا سید ظفر حسن امروہوی اپنی تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت علیہ السلام کو لے کر چلے تھے تو فرمایا تھا کہ جب میں بد دعا کروں تو تم سب آمین کہنا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بد دعا کے رد نہ ہونے کا یقین تھا، اسی طرح اپنے اہل بیت علیہ السلام کی آمین کے رد نہ ہونے کا بھی ان کو یقین تھا. آئیے مزید جانتے ہیں. لکھا ہے مدینے میں وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام نے میدان مباہلہ جانے سے قبل 2 رکعت نماز پڑھی. یہاں پر ایک وہ بلڈنگ سی بنی ہوئی ہے اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس جگہ کی تصویر ہے. پھر آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے ہیڈنگ ہے کہ مباہلہ ایک قسم کی دعا ہے. آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں. مباہلہ کے خاص خصوصیات اور شرائط ہوتے ہیں، جن میں سے یہ بھی ہیں کہ مباہلہ کرنے والا اپنے آپ کی 3 دن تک اخلاقی اصلاح کرے، روزہ رکھے اور غسل کرے، اور جس کے ساتھ مباہلہ انجام دینا چاہتا ہے وہ صحرا میں جائے اور پاؤں پھٹنے سے سورج چڑھنے تک مباہلہ انجام پائے. مزید جانتے ہیں. اگلے صفحے پر ہم آگے ہیں کہ آیہ مباہلہ کے شان نزول پر حضرت سعد ابن ابی وقاص کی گواہی. اس حوالے سے جانتے ہیں. یہ ہم نے ہیڈنگ پڑھی. لکھا ہے عامر بن سعد اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے نقل کرتے
ہیں کہ حاکم شام نے جب سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تم کیوں علی علیہ السلام پر سب و شتم نہیں کرتے ہو، تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ جب تک 3 چیزیں میرے ذہن میں ہوں میں کبھی بھی علی علیہ السلام پر دشنام درازی نہیں کروں گا، اور اگر ان 3 چیزوں میں سے صرف ایک کا تعلق مجھ سے ہوتا تو میں اس کو سرخ بالوں والے اونٹوں سے زیادہ دوست رکھتا۔ بعد ازاں سعد ابن ابی وقاص نے ان تینوں باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسن حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ پروردگار میرے یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ حوالہ ہے طبائی محمد حسین المیزان فی تفسیر القرآن ذیل آیات 61 آل عمران۔ اب آگے چلتے ہیں۔ المیزان کے مؤلف کے مطابق یہ روایت صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابو المعید الموفق بن احمد کی فضائل علی، یہ فضائل علی کتاب کا نام، اور ابو نعیم اصفہانی کی حلیت الاولیاء یہ کتاب ہے اس میں، اور ہموینی کی فرائد السمتین میں بھی نقل ہوئی ہے۔ یہ 3 نام ہے کتابیں کون کون سی ہیں؟ فضائل علی، حلیت الاولیاء اور فرائد المستین، الف لام فرائد السمتین، سین میم تو یہ نون۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد مزید تفصیلات یہ ہیں کہ 24 ذی الحج کے دن ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سائل کو انگوٹھی عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی شان میں آیہ ولایت نازل ہوئی۔ ترجمہ پڑھتے ہیں ہم۔ ایمان والوں، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کرتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 55۔ یہ بھی ہم نے جان لیا۔ آئیے اب عید مباہلہ کے حوالے سے جو مزید معلومات ہیں اس صفحے پہ جو اس وقت میرے سامنے ہیں، اس میں وہی سوال جواب ہیں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اور اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی نیا صفحہ ہے تو پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو یہ مکمل ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ چلیے یہ سوال پڑھتے ہیں کہ کیا آیہ مباہلہ میں انفسنا سے مراد خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ اس کا جواب ہے آیہ شریفہ میں موجود قرائن کے پیش نظر انفسنا میں لفظ نفس کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا، اور وہ قرائن حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، انفسنا جمع ہے اور ہر فرد کے لیے نفس ایک سے زیادہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جملہ فقل تعالو اندہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے حقیقی معنی میں دعوت دینے کا ذمہ دار قرار دیتا ہے، اور حقیقی دعوت کبھی خود انسان سے متعلق نہیں ہوتی، یعنی انسان خود کو دعوت دے یہ معقول نہیں ہے۔ اور تیسرا لکھا ہے کہ شیعہ و سنی مفسرین حتیٰ ابن تیمیہ نے بھی قبول کیا ہے کہ آیہ شریفہ میں انفسنا کا اطلاق حضرت علی علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ اور اب آئیے آگے مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے آیہ مباہلہ اصحاب کسا علیہ السلام کی فضیلت پر قوی ترین دلیل ہے۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ مفسر برادران اہل سنت علامہ زمخشری اپنی تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ آیہ مباہلہ میں اصحاب کسا علیہ السلام کی فضیلت پر قوی ترین دلیل موجود ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، تفسیر الکشاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370 اور دارالکتاب العربی بیروت، یہ اس حوالے سے یہاں پر ساری معلومات ہیں۔ اور اس کے بعد مزید جانتے ہیں، اگلے صفحے پہ لکھا ہے آیہ مباہلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کی فضیلت کا ثبوت، یہ ہیڈنگ ہے۔ پڑھتے ہیں، لکھا ہے مفسر برادران اہل سنت علامہ آلوسی الف مدہ لام واو سین چھوٹی ہے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ آیہ مباہلہ میں آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آل اللہ ہیں ان کی فضیلت ہے، ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ایسے امور میں سے ہے کہ جن پر کوئی مومن شک و شبہ نہیں کر سکتا، اور خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اور عداوت ایمان کو نابود کر دیتی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، روح المعانی جلد نمبر 3 صفحہ 189، داریہ احیاء التراث العربی بیروت۔ پھر
ہیڈنگ آ گئی کہ مباہلہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، یہ بہت بڑی ہیڈنگ ہے۔ آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اسلام اپنے دفاع کے لیے بہت سے وسیلے رکھتا ہے، جیسے عقل، استدلال، نصیحت، اخلاق وغیرہ، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مباہلہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ مباہلہ سے ہم کو قیام اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا درس ملتا ہے، اور ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اپنی آخری حد اور توانائی تک اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے میں کوشش کریں۔ آئیے، اور اس کے بعد پھر آگے مزید لکھا ہے کہ نصارہ نجران کا اعلان شکست، وہ کیا تھا؟ عربی میں لکھا ہے، ساتھ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ نجران کے عیسائی پادری ان نورانی چہروں کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوئے اور بولے، اے نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے پہاڑ کے اپنی جگہ سے ٹلنے کا مطالبہ کریں تو وہ ضرور اپنی جگہ سے کھسک جائیں گے، اس لیے تم ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی بھی باقی نہیں رہے گا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار، العلامت المجلسی، جلد نمبر 21 اور الصفحات 281۔ تو یوں ہم نے اس پی ڈی ایف میں کہ جو کہ ہم مدرسۃ القائم کی جانب سے وصول ہونے پر اس کو پڑھ رہے تھے، مکمل کر لیا، اور خوشی اس بات کی ہے اور شکریہ بھی ہے، شکریہ خاص طور پہ مدرسۃ القائم والوں کا، آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ ہم تک یہ اوتھینٹک معلومات پہنچاتے ہیں، اور ہم آنکھ بند کر کے تسلی سے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ آپ لوگوں نے محنت کر کے اکٹھا کیا ہے وہ سب وہ معلومات ہیں کہ جو ہم سب تک پہنچنی چاہیے، اس لیے ہم اس کو کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر لے آتے ہیں تاکہ جو بچے اردو پڑھنے میں دشواری محسوس کریں یا جو بڑے لوگ کتاب کو اٹھانے میں اور کھولنے میں کمزوری محسوس کریں، یا وہ ہمارے بہن اور بھائی کے جو صاحب بصارت نہیں لیکن صاحب بصیرت ہیں، وہ سب بھی ان معلومات کو اچھی طرح سے جان لیں۔ اور اب میں اس پلیٹ فارم یعنی کہ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے میں سیمی زوار آپ سے اجازت چاہوں گی۔ عید مباہلہ آپ سب کو مبارک ہو۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔